نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ आज के दर्स में हम हरूफ निदा और मुनादा के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ निदा किसे कहते हैं? हरूफ निदा यानी ऐसे हरूफ जिनके ज़रिए आप किसी को पुकारते हो, किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हो। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि ए लड़के, ए मेरे भाई, इस तरह से आप पुकारते हो किसी को, तो ये ए कहना ये हरफ निदा है, और जिसे आप पुकारते हो उसे हम मुनादा कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आप इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में पैटर्न कैसा है? ओ कहकर पुकारा जाता है कि ओ बॉय, या फिर ओ ब्रदर, इस तरह से पुकारा जाता है। तो ये ओ कहना ये आपका हरफ निदा होता है, और जिसे आप पुकार रहे हो वो मुनादा होता है। ठीक है। तो अरबी में किस तरह से हम हरफ निदा का इस्तेमाल करेंगे, आज उसके बारे में सीखते हैं। अरबी में 5 हुरूफ निदा हैं जिनके जरिए आप किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकते हो। पहला है या, हरफ निदा या, जो बहुत ही आमतौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद अया, हया, ऐ, और हमजा मफ्तूह यानी ऐसा हमजा जिसके ऊपर जबर हो। तो ये 5 हुरूफ निदा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब इनमें से ये जो दो हैं, हमजा मफ्तूह यानी अलिफ जबर ये वाला, और ऐ ये वाला, तो ये दोनों करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कोई आपके करीब है और उसे आप कुछ कहना चाह रहे हो, मुतवज्जा करना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ ऐ कहेंगे, ऐ वलद। ठीक है। यानी कि वो करीब है, लड़का करीब है, बस आप कहते हैं ऐ वलद, ऐ वलद, इतना कहें काफी है। ठीक है। या फिर अब दूसरा देखें, अया और हया, ये दो हुरूफ ऐसे हैं जो बाईद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आपका मुनादा करीब नहीं है, दूर है। जिसे आप मुतवज्जा करना चाहते हो, पुकारना चाहते हो, वो आपके नजदीक नहीं है बल्कि दूर है। ठीक है। तो इसीलिए आप उसे क्या करोगे? अया और हया के जरिए इस्तेमाल करोगे। इसमें थोड़ी सी बुलंदी सौत होती है, यानी आवाज को बुलंद करना पड़ता है पुकारने के लिए। ठीक है। और जो हरफ या है, या करीब और बाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये कॉमन है, चाहे कोई करीब हो या दूर हो, दोनों सूरतों में आप या को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक मिसाल देखिए। अरबी में जिस तरह हमें कहना है या अल्लाहु, ए अल्लाह, तो या हरफ निदा होता है, और आप अल्लाह को पुकार रहे हो, तो यहाँ लफ्ज अल्लाह क्या है? मुनादा है। ठीक है। तो हरफ निदा और मुनादा। अब ये जो मुनादा है, मुनादा के एराब की 2 सूरतें होती हैं। एक रफा की सूरत है, दूसरी नसब की सूरत। यानी कि बात सूरतें ऐसी हैं कि मुनादा मरफू होगा, यानी उस पर पेश आएगा, पेश वाली सूरत होगी। अब वो पेश वाली सूरत, चाहे वो पेश आपको नजर आए, या तो फिर वो वाव नून के जरिए नजर आए, वाव जमा जो होता है, या फिर आप जो हैं अलीफ नून के जरिए तस्निया में जाहिर होता है, वो आप एराब के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। अलबत्ता ये पेश वाली हालत में होगा एक सूरत। दूसरी सूरत नसब वाली हालत, नसब यानी जबर वाली हालत में होगा। तो ये 2 सूरतें हैं। अब कब जबर आएगा, यानी कब नसब आएगा और कब पेश आएगा, चलिए उसके ताल्लुक से देखते हैं। पहली सूरत है रफा वाली सूरत, रफा का सिनारियो। ठीक है। तवज्जो से सुनिएगा। मुनादा, अब मुनादा मैंने बता दिया किसे कहते हैं, जिसे आप पुकार रहे हो वो मुनादा है। मुनादा अगर मुफरद मारिफा हो, मुफरद यानी सिंगुलर, मारिफा यानी डेफिनाइट नाउन, प्रॉपर नाउन को कहते हैं। ठीक है। यानी किसी के शख्स का स्पेसिफिक नाम होता है, वो भी प्रॉपर होता है। ठीक है। तो मुनादा अगर मुफरद मारिफा हो, सिंगुलर, सिंगुलर हो नंबर एक, और दूसरा क्या होना चाहिए? वो मारिफा होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। तो उस सूरत में भी, उस सूरत में रफा आएगा उसके ऊपर। जैसे कि या अल्लाह, तो यहाँ पे लफ्ज अल्लाह जो है ये सिंगुलर है, दूसरा ये मारिफा है। मारिफा यानी स्पेसिफिक नाउन है।
ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر پیش آیا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں یا محمد میں یہاں اس پر پیش کیوں آیا لفظ محمد پر؟ کیونکہ یہ مفرد ہے، یہ لفظ مفرد ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر کیا، یہ خود کیا ہے، معرفہ بھی ہے، اسپیسیفک پرسن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، مخصوص ذات کو بتاتا ہے، معرفہ اسے کہتے ہیں۔ تو اگر وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، دونوں باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسے رفع دے دیتے ہیں۔ یہ ایک صورت رفع والی۔ دوسری صورت یہ کہ وہ نکرہ معینہ ہو۔ نکرہ معینہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن ہو، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو، انڈیفینائٹ ناؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا لفظ جو ایک سے زیادہ ذات پر بولا جا سکے اسے آپ کامن ناؤن کہتے ہیں، رائٹ۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں ولدن، ولدن مطلب لڑکا، لڑکا کوئی بھی لڑکا مراد ہو سکتا ہے، چاہے ہمارے قریب ہو، دور ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کہیں بھی کوئی بھی لڑکا، یا پھر کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو کئی بیسوں لڑکے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ولدن ایک ایسا لفظ ہے جو ایک سے زیادہ ذات پر بولا جا سکتا ہے، تو پھر اسی لیے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ سمجھ میں آ گیا، کامن ناؤن ہے۔ اچھا، کامن ناؤن ہے مطلب کسی اسپیسیفک پرسن کا نام نہیں ہے، تو یہ کامن ناؤن ہے۔ دوسرا، ہم کامن کہتے ہوئے معینہ کہہ رہے ہیں، معینہ کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک ون، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نکرہ اسپیسیفک نہیں ہوتا عموماً، آپ دیکھتے ہیں معرفہ جو ہے اسپیسیفک پرسن کو کہتے ہیں، نہیں یہاں پر کیا ہو رہی ہے، یہ معینہ ہے آپ کے خطاب کے اعتبار سے، آپ کے ذہن کے اعتبار سے، یعنی کہ آپ کے سامنے جو ہے کئی لڑکے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کسی اسپیسیفک لڑکے کو پکارتے ہو۔ مثال کے طور پر کلاس روم میں 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے فرسٹ بینچ والے کو آپ پکارتے ہو، اے لڑکے تم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر تم نے اے لڑکے کر کے پکارا ہے، اور یہ لفظ جو استعمال کیا وہ نکرہ ہے، ولد یا ولدو، ٹھیک ہے نا، تو لفظ ولد نکرہ ہے۔ دوسرا، یہ معینہ کیسے بن گیا؟ کیونکہ آپ نے جب پکارا کسی ایک لڑکے کو پکارا، ساروں کو تو نہیں پکارا، ایک کو ہی پکارا نا، تو مخصوص ہو گیا وہ لڑکا، تو اسی نکرہ معینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر نکرہ معینہ آتا ہے، ایسی صورت میں بھی آپ کیا کرو گے، اسے رفع دو گے۔ تو یا ولدو سے مراد یہاں پہ کوئی بھی لڑکا مراد نہیں ہے، بلکہ جب آپ بات کر رہے ہو کوئی اسپیسیفک لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ اس کو پکار رہے ہوں گے، تو یہ نکرہ معینہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ منادہ پر اگر الف لام ہو، یعنی معرف باللام ہو، ایسا لفظ ہو، ایسا اسم ہو جس پر الف لام داخل کیا گیا ہو، تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا یا ایتوہا کا لفظ لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، حرف ندا اور منادہ یہ دو چیزیں ہو گئی، اگر آپ کے منادہ کے اوپر الف لام ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے، حرف ندا اور منادہ دونوں کے بیچ میں ایوہا یا ایتوہا لفظ کا اضافہ کرو گے۔ ایوہا یہ کب ڈالیں گے؟ جب آپ کا منادہ مذکر ہو، میل ہو، اور ایتوہا فیمیل کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس سے معنی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ استعمال کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، یا ایوہ النبی، اے نبی، جمع صرف اے نبی کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے، یا ایوہ النبی، اے نبی۔ اب یہ اے نبی جب کہا گیا تو ایوہ درمیان میں کیوں آیا؟ دیکھیے، النبی کے اوپر الف لام ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یا اور نبی ان دونوں الفاظ کے درمیان ایوہا کو بڑھا دیا، اور ایوہا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کوئی مؤنث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہوگا۔ اگلا دیکھیں، یا ایتھا المرأۃ، مرأۃ کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے، یہ تائے تانیث بھی آخر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، عورت کو کہتے ہیں۔ اب اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا۔
آپ کے منادا پر الف لام آ گیا ہے، تو حرف ندا اور منادا دونوں کے بیچ میں آپ نے ایتھا کا لفظ بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قرآن میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ، تو یہاں پر ایتھا درمیان میں کیوں آیا؟ کیونکہ النفس کے اوپر الف لام ہے اور نفس جو ہے مؤنث ہوتا ہے، تو اسی لیے یا اور النفس دونوں کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا اعراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایھا یا ایتھا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اعراب کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اعراب تو اس کا وہی رہے گا، رفع والی صورت رہے گی، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو رفع آئے گا۔ دیکھیں منادا مفرد ہے النبی، اور معرفہ بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے۔ یہ تو ہو گئی رفع والی صورت۔ اب آئیے دوسری صورت دیکھتے ہیں، نصب والی صورت، نصب یعنی زبر والی حالت، اس میں تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو، یہ تین سیناریوز ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں کیسز میں اس پر نصب آئے گا، یعنی زبر والی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مضاف کسے کہتے ہیں؟ یہ پوزیسو فارم، پوزیسو کیس ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ رسول اللہ، رسول اللہ، تو یہاں یہ کیا ہے؟ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہے، جن کے درمیان آف والا میننگ آتا ہے، آف والا ریلیشن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا رسول، کا کے کی کا معنی اردو میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، تو لفظ کتاب مضاف، الولد مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو پوزیسو کیس میں جو فرسٹ ہوتا ہے نا، تو یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف اگر منادہ بن جائے ہمارا تو اس وقت اس پر نصب آئے گا۔ دیکھیے مثال، دیکھیے یا طالب الجامعۃ اقرأ، ٹھیک ہے، یا طالبہ، ٹھیک ہے، یا طالبہ کا مطلب اے اسٹوڈنٹ، او اسٹوڈنٹ، لیکن کون سا اسٹوڈنٹ؟ طالب الجامعۃ ہے نا، طالب الجامعۃ، کالج کا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ آف دی کالج، اوکے۔ سو یا طالب الجامعۃ اقرأ، یہ فعل امر ہے، پڑھ، اس کا مطلب تو پڑھ، اوکے۔ اب یہاں پر طالبہ کے اوپر زبر کیوں آیا، نصب کیوں آیا؟ کیونکہ دیکھیے یا حرف ندا ہے ہمارا، اور اس کے بعد یہ منادہ بننے جا رہا ہے، لیکن منادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف ہے، دیکھیے نا، طالب الجامعۃ، کالج کا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، تو یہ طالبہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، اوکے۔ تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آیا۔ صرف مضاف ہونے سے نصب نہیں آتا کہیں بھی، عموماً یہ منادہ بن کے مضاف بن کے منادہ بن رہا ہے، اس لیے اس پر نصب آیا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسرا آسان مثال کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے کہ اگر ہمیں کہنا ہے یا رسول اللہ، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، اب رسول اللہ جو ہے یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے شروع میں حرف ندا کا استعمال کیا یا، تو رسول سے پہلے لفظ یا کو داخل کیا آپ نے، تو رسول چونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر آپ کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر، رسول کے لام کے اوپر زبر، یا رسول اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے، لام کے اوپر پیش نہیں پڑھنا، نصب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، غلط ہے وہ، یا رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب دوسرا سیناریو، ہم نے کہا کہ منادہ اگر مضاف ہو تو مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، مثال ہوگی۔ دوسرا، اگر وہ مشابہ مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، مشابہ مضاف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل میں وہ مضاف تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن مضاف جیسا لگتا ہے، اس میں مشابہت پائی جاتی ہے مضاف کے ساتھ، یعنی کہ مشابہ مضاف آپ کسے کہیں گے؟ ایسا لفظ کہ دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، کہ ایسا لفظ
جس کے ذریعے دوسرے لفظ کا معنی سمجھ میں آئے، یعنی دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ آپ کا مشابہ مضاف کہلائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں مضاف مضاف الیہ میں آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طالب الجامعاتی، دوسرے کا سمجھنا پہلے والے پر موقوف ہوتا ہے، تو ویسے ہی یہاں پہ دیکھیں مثال میں، یا ذاہبا الی الوطن، اے وطن کو جانے والے، ٹھیک ہے، او دا ون گوئنگ ٹو ہز ہوم لینڈ، ٹھیک ہے، گوئنگ ٹو ہوم لینڈ، گوئنگ ٹو ہوم بھی کہہ سکتے، گوئنگ ہوم بھی کہہ سکتے سمپلی، ٹھیک ہے، تو یا ذاہبا الی الوطن، اے وطن کو جانے والے، اب یہاں پر اگر ذاہبن کو نکال دیا یا الی الوطنی آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ اس کو ہٹا دیں، الی الوطن کو ہٹا دیں، یا ذاہبن اے جانے والے، اگر آپ صرف اتنا کہتے ہیں تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، کہاں جانے والا ہے، اوکے، تو یہ آپس میں دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں معنی بتلانے میں، کمپلیٹ معنی بتلانے، اگر ہم کہتے ہیں یا ذاہبن الی الوطنی یا ذاہبن الی الوطنی، تو اے وطن کی طرف جانے والے، وطن کو جانے والے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، تو اسی لیے ذاہبن جو ہے یہ مشابہ مضاف کہلائے گا، اسی لیے اس پر بھی زبر آیا، اور چونکہ نکرہ ہے یہ الف لام نہیں ہے اس پر، اسی لیے اس کے اوپر تنوین بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پچھلی مثال میں یہاں تنوین کیوں نہیں آئی تھی، اگرچہ کہ یہ نکرہ ہے، تنوین کیوں نہیں آئی بتائیے، کون بتا سکتا ہے، طالبہ کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی، مضاف مضاف الیہ اس لیے. ہاں بالکل، کیونکہ مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، اسی لیے، ٹھیک ہے نا، خیال رکھیں اس چیز کا، اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، اب تیسری صورت ہم نے مضاف کے تعلق سے پڑھا، مشابہ مضاف کے تعلق سے پڑھا، اب تیسری نکرہ غیر معینہ، ٹھیک ہے، یعنی کامن ناؤن، کوئی بھی انڈیفینائٹ ناؤن، نان اسپیسیفک، اوکے، انڈیفینائٹ نان اسپیسیفک، کوئی بھی کامن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جب خطاب کر رہے ہو آپ کسی اسپیسیفک پرسن کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو، آپ نے ایک کامن بات کہی ہے جو کوئی بھی سن سکے، مثال کے طور پر آپ کلاس روم میں بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ کہتے ہو کہ او اسٹوڈنٹ برنگ می سم واٹر، ٹھیک ہے، کوئی طالب علم میرے لیے کیا کرے، پانی لے کر آئے، اب یہاں پر آپ نے کسی اسپیسیفک پرسن کو ایڈریس نہیں کیا، آپ کسی مخصوص اسٹوڈنٹ کو نہیں کہہ رہے کہ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، آپ نے میسج پہنچا دیا، کہہ دیا کہ کوئی بھی میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ لے کر آ سکتا ہے، تو خطاب سب کو عام ہے نا، ساروں کو عام ہے یہ خطاب، تو یا طالبن ہاتی بالماء، او اسٹوڈنٹ برنگ می سم واٹر، ٹھیک ہے، تو یا طالبن اگر آپ دیکھیں تو یہ نکرہ غیر معینہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ پکار رہے ہیں یہاں پر تو کلاس روم میں جب آپ نے کہا کہ او اسٹوڈنٹ اے طالب علم میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو اب یہاں پر جو آپ نے کہا پانی لانے کے لیے کسی اسپیسیفک بچے کو تو نہیں کہا، تو کوئی بھی جا کے لے کر آ سکتا ہے، اوکے، تو یہ نکرہ کامن نکرہ جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں، اس میں کسی اسپیسیفک پرسن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، تو نکرہ غیر معینہ کہیں، پچھلی مثال میں وہاں پر کیا ہوا تھا، نکرہ معینہ تھا، یعنی آپ اگر کلاس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کافی اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ کسی اسپیسیفک لڑکے سے کہتے ہیں کہ یا ولد یا طالب قم، اے لڑکے، اے اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے، تو آپ سارے لڑکوں کو کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کسی مخصوص لڑکے کو کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یا طالب قم، اے لڑکے کھڑا ہو جا، تو یہاں اسی لیے طالب کے اوپر پیش آئے گا، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو، بات آپ نے کامن کر رکھی ہے، یا طالبن ہاتی بالماء، اے اسٹوڈنٹ میرے لیے پانی لاؤ، تو کوئی بھی جا کے لے کے آ سکتا ہے، اس لیے نکرہ یہ غیر معینہ کہلائے، ٹھیک ہے، مثال سمجھ میں آ گئی، تو بس اتنے ہی قواعد ہیں حروف ندا کے، تو یہ 5 حروف ندا ہیں،
اور دو اس میں اعراب کی صورتیں بنی، ٹھیک ہے، ایک رفع والی صورت، دوسری نصب والی صورت۔ رفع میں کیا تھا کہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو آپ کیا کریں گے، پیش سے پڑھیں گے اس کو، اور اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو تو آپ اس کو نصب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔